So majority of the amendments you would see in this draft or in this document would be pertaining to how changes are made. But there are some sections or articles of the Constitution now being made that I would like to draw your attention on to. So whenever you're asking questions, do keep these things in mind. The 21st para that you would find in the amendment actually talks about introducing a new chapter within the Constitution of Pakistan as Part 7. So the Part 7 of the Constitution of Pakistan actually deals with the structure of our judiciary, and it now has Chapter 1A, which extensively talks about how the Federal Constitutional Court will be made, what would be the kind of jurisdictions that would have, and within those jurisdictions, I would like your attention on this particular portion that Supreme Court had 3 jurisdictions initially. It had the original, it had the appellate, and it had the jurisdictions to take suo motu actions. The Constitutional Court, on the other hand, would have 4. So it would have original, appellate, review, and advisory jurisdictions. So do look into it when you're asking questions, and do look into it while you're having tea. The second I would like to draw your attention would be on Article 199 that deals with the jurisdiction of the High Courts. And it states that it would be now empowered to only pass an interim order for a duration of 6 months. Do look into that as well. The Article 243 would deal with the Chief of Defence Forces and how the CDF would have some role within the armed forces. What kind of restructuring is going on? Would the office of the Chairman Joint Chief of Staff Committee be maintained or would it be removed? And also Article 189. बुनियादी तौर पर जो लोग सिस्टम को रन कर रहे हैं उनकी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी क्या है? नंबर 1, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में है, पॉलिटिकल कल्चर में डेमोक्रेसी नहीं है। ये बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। दूसरा ये है कि देखिए स्टेट क्या है, और इस तरह कहते हैं स्टेट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, स्टेट क्या है, अच्छा, और हुकूमत क्या है। बुनियादी तौर पे जमहूरियत बेमानी है इफ इट डजंट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। अगर उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान के अंदर हमारा निज़ाम नहीं करता, पॉवर्टी का लेवल आप देखें, अंडर डेवलपमेंट का लेवल देखें, और फिर ये है कि जो डीजनरेशन का प्रोसेस है पाकिस्तान में आपको हर सेक्टर में नजर आता है, एकेडमिक्स में भी नजर आएगा, सोसाइटी में भी नजर आता है, और इसमें बुनियादी तौर पर लीड जो करनी होती है वो आपकी लीडरशिप नहीं कर रहा है। देखिए पाकिस्तान की लीडरशिप में बड़ी तब्दीली आई है, और वो आपका डिवाइडिंग लाइन लीडरशिप जो है वो 1985 पहली लीडरशिप वो थी जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान को इनहेरिट किया है इन 1947। वो लोग थे जो कि पॉलिटिकल मूवमेंट में थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की लंबी स्ट्रगल थी। बहुत से लोग 1920 से पॉलिटिक्स में थे, 47 में आके फिर आज़ादी मिली और उनको अपर हैंड मिला। तो 2-3 चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो 60s में हैं और अर्ली 70s तक नज़र आती हैं, 70s में भी वो आपको नज़र आती है। मसलन एक तो आपको ये नज़र आता है कि हमारी कैबिनेट छोटी होती थी, और जो लोग कैबिनेट के लेवल पे पहुंचते थे उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। वजह ये कि आप फेडरल कैबिनेट पे पहुंचते थे अपने कैरियर की जीनत, अपने कैरियर के टॉप लेवल पे आपका रोल, आपकी रिकॉग्निशन एस्टैब्लिश्ड होती है, अगरचे कैबिनेट छोटी होती थी उस जमाने में। अच्छा, लेकिन अब सरदार अब्दुल रब नश्तर जब बनता है पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में, किसी ने को तारुफ की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि सरदार अब नश्तर 30 साल से केपी की उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहाँ की पॉलिटिक्स में मौजूद था, जिंदा था। अच्छा, अब हमारे यहाँ फिर दूसरा आपको उस जमाने में पैसे की करप्शन के आपको कितने केसेस पॉलिटिशियन पे नहीं मिले। ये जरूर है कि मिसयूज ऑफ ऑफिस का शिकायत आ गई, को नौकरियां, वो भी नौकरियां दे दी अपने किसी जानने वाले गरीब को, ये कर दी, लेकिन सॉलिड मनी का करप्शन के चार्जेस आपको नजर नहीं आते। मिसयूज ऑफ पावर के नजर आते हैं लेकिन करप्शन के नजर नहीं आते। आप पैसे का रोल आपके यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ये प्रोविंशियल इलेक्शन आपके यहाँ हुए हैं, फेडरल लेवल तो इलेक्शन हुए नहीं, आपके प्रोविंशियल इलेक्शन हुए पंजाब में 1951 में हुआ, उस इलेक्शन को स्टडी कर लो, पैसे का रोल नहीं है इलेक्शन में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि एक नई जनरेशन पॉलिटिक्स में आई है 77 के बाद, और खासकर 1985 के बाद। 1985 से पहले आपके 1982 में बनी नॉमिनेटेड शुरा जो ज़िया-उल-हक ने बनाई थी, उसमें उन्होंने बंदों को इकट्ठा किया। फिर 85 का पार्टी लेस इलेक्शन,
اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ 90% وہ لیڈرشپ ہے جو پوسٹ 1985 پہلے کے تھوڑے، ان کی جو مورل ایتھوس ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو پہلی جنریشن اور سیکنڈ جنریشن آپ کے 70s تک کی لیڈرشپ ہے. یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اوپر آتی ہے کو آپشن سے. دیکھیے فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو آپٹڈ ہے یا آپ نے اس کو اچیو کیا ہے. اس مقام اچیو آپ کرتے ہیں لوور لیول سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، پھر جا کے کہیں آپ ٹیچنگ میں آہستہ 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 سینئر لیول تک پہنچتے ہیں. یہ اس کو ہم کہتے ہیں گریجویٹ کرنا. دوسرا پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں شوٹ کرنا. آپ بیٹھے ہیں تحصیل کونسل میں، اچانک آپ کو شوٹ ملی، آپ فیڈرل منسٹر ہو گئے، فیڈرل کیبنٹ میں آ گئے. اب اس میں پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں، گریجویٹلی اوپر جاتے ہیں نا، تو آپ کے اندر کانفیڈنس بھی زیادہ ہوتا ہے، آپ کے انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کا مینٹل ہورائزن وقت کے ساتھ وسیع ہوتا ہے. تجربہ ہے نا یہ آپ کا. جب آپ ایک دم شوٹ کرتے ہیں تو تحصیل کونسل سے اگر فیڈرل منسٹر بنیں گے تو فیڈرل منسٹر بھی تحصیل کونسل کے ممبر کی طرح چلائیں گے فیڈرل منسٹری کو آپ. یہ پاکستان کی بڑی پرابلم رہی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ کو آپشن سے آئے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کو ضیاء الحق نے سلیکٹ کیا کہ ہماری جتنی لیڈرشپ بنتی ہے، کو آپٹ سے آئے ہیں، اپنی محنت سے نہیں آئے. تو لہٰذا ان میں شروع ان کا کلچر یہ ہوا کہ جہاں طاقت ہے وہاں تعلقات بنا کے رکھو اور اس سے اپنا کام کرو. دوسرا پیسے کا گیم آپ کے یہاں. یہ جو آپ کے ہاں آپ اخبار میں جھگڑے وغیرہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جاتا ہے، یہ بھی 1985 کے بعد شروع ہوا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے تھے، پروونشل اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے، وہ ریکمینڈ کرتے تھے منسٹروں کو جناب ہماری کانسٹیچوئنسی میں کام کروا دیں کیونکہ ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. لہٰذا وہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے تھے. یہ جو فنڈ دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ شروع ہوا ہے جب 85 میں نئی حکومت بنی ہے نا، ضیاء الحق نے بنائی ہے، کیا نام ہے، ہاں وہ علی حکومت. وہاں سے یہ رواج پڑا کہ ان کو فنڈ دو. فنڈ اس لیے دو پارلیمنٹری سسٹم والوں کو تاکہ یہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں. وہیں سے پھر آپ کے یہاں کرپشن کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اس کے اندر. تو پاکستان کی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ مینٹلی طور پر ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانے کا اورینٹیشن ٹریننگ نہیں ہے ان کے پاس. الیکشن بھی جیتنا ہے، کسی طریقے سے جیت لیں، اور اس کے بعد پھر آپ ایک لائن پہ لگ جاتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے آپ نے اپنی لائن نہیں چھوڑی. آج کل کیا ہے مثلا آپ تمام پارٹیوں میں دیکھیے، ایک پارٹی کی بات نہیں کرتے، دو چیزیں ہیں اگر آپ نے پارٹی میں اہم بننا ہے، خاص کر پنجاب اورینٹڈ پارٹی میں. کیا؟ نمبر 1 آپ اپنے لیڈر کی مدح سرائی کریں، صبح شام دوپہر تعریف کریں جو بھی آپ کا لیڈر ہے. دوسرا یہ ہے جو آپ کا مخالف ہے آپ کی پارٹی کا یا آپ کے مفادات کو نقصان پر، اس کی ایسی تیسی کریں، تنقید میں برا بھلا اس کو کہیں. جتنا زیادہ بدتمیزی گفتگو کرتے ہیں آپ اتنے زیادہ پارٹی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. پارٹی لیڈرشپ کہتی ہے واہ واہ ماشاء اللہ آپ نے بولنے نہیں دیا، کل ٹی وی پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس پارٹی کا تہس نہس کر دیا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں بیوروکریسی جو شروع سے بھی اسٹرانگ تھی، ملٹری جو شروع سے پاورفل تھی، وہ اس کا رول بڑھ گیا کیونکہ یہ لوگ کو آپشن سے آئے ہیں. کیریئر ان کا سٹارٹ کو آپشن سے ہوا ہے. کو آپٹ کس نے کیا؟ ضیاء الحق نے کیا. کو آپٹ کس نے کیا؟ ملٹری نے کیا. تو لہٰذا اسی فریم ورک میں یہ جو ہے آپ کا کام چل رہا ہے. تو اس میں تو صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اتنا ینگ ہے دیکھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ایک کانشیسنیس ڈیولپ، ایک احساس ڈیولپ ہو. اس وقت تو پرابلم یہ ہے غلط کام کو آپ غلط کہیں تو فرق نہیں پڑتا، وہ تصور ختم ہو گیا. ورنہ یہ تھا پرانے زمانے میں آپ کے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کرپشن بہت بڑی گالی تھی. اب گالی نہیں ہے کرپشن. تو یہ احساس ڈیولپ کریں کہ یہ کام غلط ہے، چاہے چل رہا ہے ٹھیک ہے، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے لیکن وقت کے ساتھ چینج ہوگا.
جب تک آپ میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز غلط ہے، اگر ہم نے جمہوریت دینی ہے تو سوشل جسٹس چاہیے، ایکویلٹی چاہیے، جاب اپرچونیٹیز چاہیے، تبھی آپ کا سسٹم جو ہے وہ چلے گا. تو یہ کانشیسنیس جو ہے نا، وہ اگر یونیورسٹیز ڈیولپ کریں، ینگ لوگ ڈیولپ کریں، تو اگلی جنریشن میں ہو سکتا ہے بہتر ہوگا. فوراً طور پہ تو اچھی بات ہے، کوئی ہمیں فی الحال امید نظر نہیں آتی. سر میرا بھی آپ سے سوال ہے سر، وٹ ڈو یو تھنک کہ اب کیا ہوگا، کس طرح سے جوڈیشی کین پلے رول اینڈ دیکھیے رول آف رول، دیکھیے دو تین چیزیں اگر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم بنانا ہے اور ملک میں جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنی ہے، اس میں سے ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلزم، کہ رول اور ریگولیشن اور قاعدے سے آپ چلیں گے. اس میں سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی ہے رول آف لا کی ہوتی ہے، کہ سب رول آف لا برابر ہے اور اسٹیٹ ایکول جو ہے وہ ٹریٹ جو ہے وہ کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ پارٹیسپیٹری سسٹم کی ضرورت ہے، کہ آپ جب آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتے تو کچھ بھی کر لیں آپ کے یہاں جمہوریت صحیح نہیں چل سکتی. بنیادی شرط یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، لیکن جو ہمارے یہاں نہیں ہوتے، اور اس کے بعد آپ کے کانسٹیٹیوشنل رول آف لا کو جو ہے نا وہ ایمفیسائز کریں، تب جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں جوڈیشری کا رول، جوڈیشری کا رول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ شکایتیں حکومت کے خلاف ہوتی ہیں یا انڈیویجولس کے خلاف ہوتی ہے گروپس کا، جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں، جوڈیشری لا کرتی ہے. اب جو 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس جوڈیشری کا بہت بڑھ گئی، وہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے، اٹانومی ہے، وہ کمپرومائز ہو گئی، خاص کر ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی. آپ یہ دیکھیں گے ابھی اگلے 6 مہینے 8 مہینے کے اندر اس کے نتیجے جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں، تو ان کی اٹانومی جو ہے وہ بڑی حد تک کمپرومائز ہوگی. اب جو ہے نا، اس بات پہ تو آپ کو جسٹس مل سکتا ہے کورٹ سے کہ میرا آپ سے جھگڑا ہے، آپ کورٹ میں چلے گئے، میں بھی عام آدمی ہوں، آپ بھی عام ہیں، تو کورٹ انصاف کر دے گا. اگر آپ کا اسٹیٹ سے جھگڑا پڑ گیا ہے، اب سرکار موجودہ سے جھگڑا پڑ گیا ہے، پھر آپ امید نہ کریں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جوڈیشری کے بہت سے فیصلے 2023 اور 24 میں جو امپلیمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو لہذا اگر تو انڈیویجول کا جھگڑا ہے، نان آفیشلز کا جھگڑا ہے، پھر تو ٹھیک. جہاں اسٹیٹ سے ہوگا تو فیصلہ پروبیبلٹی ہائی یہ ہے کہ فیصلہ اسٹیٹ کی فیور میں جائے. وہ یہ بھی ایک آپ کے یہاں ایک لکونہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایشو ریز کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کم از کم لوگوں کو یہ تو پتا ہو غلط چیز غلط ہے، غلط چیز کو صحیح قرار نہ دینا. بس یہ کام آپ کا ہمارے یہاں کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، ترکی میں یہ نہیں ہے. اور اتفاق سے ان ملکوں میں جیسے ملیشیا ہے یا ٹرکی، جن کی آپ زیادہ ایگزامپل دیتے ہیں، وہاں لیڈرشپ آئی ہے کوئی نہ کوئی. کمال اگر اتاتürk ترک آیا تو اس نے کمال کر دیا، وہاں پہ آ کے اس نے ایسی ریفارمز لے کر آیا کہ سوسائٹی کو ریفارم کر دیا. آپ کے یہاں تو ابھی 78 ایئرس میں کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں آیا کہ جو عوامی جو ملکوں کا ترجمان ہو، وہ کسی نہ کسی طرح کمپرومائز تھا، چاہے وہ ملٹری بیک کے ساتھ آیا یا کوئی اپنے خاندانی جو اس کی منوپلی تھی کس طریقے سے، چاہے وہ شریف خاندان ہو، چاہے وہ بھٹو خاندان ہو، یا جو آپ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو پاکستان میں کچھ فیملیز ہیں جو ہمیشہ سے رول کرتی آ رہی، وہ اکنامک فروٹس ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے ایک عام آدمی کے لیے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھی عام ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے لکھے اور ان کے ساتھ. اس کی وجہ سے ایک آپ کے یہاں فریگمنٹڈ کلاس کی ایک سوسائٹی، ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی بن گئی ہے جس میں کلاس سسٹم ایک علیحدہ ہے. آپ پوری پارلیمنٹ آپ کے ججز جو ہیں آپ دیکھیں اے جی سونی ہے نا زیادہ، اچھا پھر باہر سے پڑھ کر آئے ہیں جی، فورن ڈگریز ہیں ان کے پاس، اور آپ کے یہاں لکھا ہوتا ہے فورن ڈگری پریفرڈ. یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے نا. اور جتنے آپ کے ٹاپ کلاس ملٹری ایلیٹ ہے یا آپ کے ٹاپ کلاس ججز ہیں یا آپ کے ٹاپ کلاس بیوروکریسی، دے آر فورن کوالیفائڈ. اگر پہلے نہیں گئے تھے تو جاب کے بعد اسکالرشپس پر گئے ہیں، مختلف ٹریننگز انہوں نے لی ہیں ہمارے سے. اتنے ہی ورسٹ ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ میں، گورننس میں. بھوکی ختم نہیں ہو رہی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ پیسے کی کرپشن اتنی نہیں تھی، آج اتنی زیادہ کرپشن کیوں ہے؟ کیوں کہ وہ ان کی بھوکی ختم نہیں ہو رہی. وہ پہلے چاہ رہے ہیں کہ نہ تو صرف ہم اپنا پیٹ بھر لیں، پھر اپنے بچوں کو بھی اتنا پروٹیکٹ کر دیں کہ وہ کام نہ کریں.
کہ ان کو کام نہ کرنا آئے, ان کی کوئی عقل نہ بڑھے, وہ بس ہم نے جو کما کے ان کو دے دیا, جو ان کے لیے جائیدادیں بنا دی ہیں, منی لانڈرنگ سے بزنس پائے شروع کر دیے ہیں, وہ انہی کے ساتھ رہیں. لیکن جو سب سے بری بات ہے, وہ جیسے انہوں نے شروع میں بات کی تھی, کہ ہم نے کبھی خود سوچا ہے کہ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے ایز این انڈیویجول اس سوسائٹی میں, اس ملک میں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, ایز اے لائر, ایز اے بیوروکریٹ, ایز اے وٹ ایور دا رول یو ہیو ان دا سوسائٹی. کیا ہم نے اس کی کبھی خود احتسابی کی ہے کہ میں نے اس رول کو کتنا ذمہ داری سے نبھایا؟ اور کچھ نہیں, ہم ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کھا کے وہیں پہ چل کے پہن دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات, لیکن آپ اس سے سوچیں کہ کتنا کلائمیٹ پر فرق پڑ رہا ہے, کتنا ہمارے ارد گرد ماحول پر فرق پڑ رہا ہے. میں نے ایک دن اپنے کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کہا کہ جی آپ بہت تنقید کرتے ہیں گھر والوں میں, مجھے صرف ایک مہینہ آپ لگاتار جس بستر سے اٹھتے ہیں نا, اس بستر کی چادر اور آپ نے طے کر کے اور سرانا صحیح کرا اور چادر سیدھی کر کے آپ نے آنا, بس اتنا ہی, اور اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کرنا ڈیلی, لیکن کرنا ہے. چند دنوں بعد کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو اصل میں ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کسی موومنٹ میں, کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہتے کہ جسے ہم کہیں کہ دیکھیں آپ جتنے بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کی سب اس کے اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں, کہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہم پر آ رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ جنہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں نا, ان کے گھروں میں ٹکے کا فرق نہیں پڑتا اس سے کہ کیا ہو رہا ہے, باہر کتنی مہنگائی ہو رہی ہے, کتنی ان امپلائمنٹ ہے, کیونکہ وہ بہت سکون میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جن کو فرق پڑ رہا ہے وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا پارٹیسپیٹوری کلچر کی ضرورت ہے, کہ آپ پارٹیسپیٹ تو کریں. میں نہیں کہتا جی آپ ڈیموکریسی کی طرف جائیں, وہ بھیا اپنے رائٹ کے لیے تو بات کریں نا. اگر ہم اپنے رائٹ کے لیے نہیں بولتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق اتنے حد تک ہم سے چھین لیے گئے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ آپ جتنی مرضی تنخواہ کما لیں. آج میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں, سرکاری ملازم بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, اب تو کوئی بندہ بچا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یار میں بڑا خوش ہوں, بڑے زبردست چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہر بندہ پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی قیمت بدے بغیر سوچے سمجھے بڑھ رہی ہے. مجھے جو فکر ہو رہی ہے, میں جو بار بار سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر آپ نے بھی سنا ہوگا عطر من اللہ صاحب نے جب یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہو سکے تو انہوں نے یہ ریمارکس دیے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ کہ اب غالباً 7 اکتوبر کہا یا 7 نومبر نے کہا کہ اس کے بعد جو بھی پاکستان میں کام ہو رہا ہے وہ انلیگل ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پر عمل نہیں ہوگا, پارلیمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایگزیکٹو آپ کی ساری جو ہے وہ کام کر رہی ہے کسی اور کے اشارے پر, تو جب یہ امینڈمنٹس آئیں گی, کل کو کوئی اور آئے گا, کس طرح سے سسٹم بڑھے گا, یا اس کی کیا کریڈیبلٹی کیا ہے, اس امینڈمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جب سبھی کہتے ہیں جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ اس طرح سے ہے یا نہیں, ایک علیحدہ ڈبیٹ. بات یہ کہ اس کی کریڈیبلٹی اب کیا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ جو ہے یا ڈیجورے گورنمنٹ ہے, اور اگر ڈیفیکٹو ہے تو اس کو اب کیسے ختم ہوگی, اور اس کے کیے گئے تمام جو کام ہیں ان کو کون لیگل جو بعد میں دے گا پروٹیکشن کہ یہ بالکل ٹھیک تھا, اور اگر وہ انلیگل تھا تو پھر ایک نہیں مجھے لگتا ہے کہ عطر من اللہ صاحب کا کہنا ہے, میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے بڑے سینئر ججوں میں سے انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی کام پاکستان میں ڈالا گیا وہ ان کو خود چاہیے تھا کہ ریزائن کرتے پہلے. اس وقت جو کیا انہوں نے کیا جب تو خود ہیومیلیٹ ہوئے, اب تو وہ خود ہیومیلیٹ جب ہوئے تو انہوں نے خود یہ کہنا, حالانکہ انہوں نے رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھولی تھی کبھی کسی کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کہ ہمارا رول کیا ہے سوسائٹی کے اندر. میں باقیوں کو اس لیے نہیں کہتا کہ شاید ان کا سبجیکٹ ان کو اس طرح سوچنے پر مائل نہیں کرتا, لیکن یہ ڈسپلن یقیناً مائل کرتا ہے ہمیں اس بات پر سوچنے. میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بہت زیادہ ان چیزوں پر سوچتا ہوں اور بہت اس سے بعض اوقات طبیعت ناساز بھی ہو جاتی ہے. We compromise, further compromise democracy in this country. For example, if the field marshal decides to take over directly, currently we are already living in a sort of undeclared marshal. But if the field marshal decides to take over directly, so we cannot go to the court because he has the ability to invoke Article 6 against me. So all this
27th Amendment, and basically because of this 27th Amendment, two institutions have been reorganized, judiciary and the military, and which all resulted in strengthening the office of Chief of the Army Staff in this country. So which would be a total disaster for democracy in this country. We already do not have democracy, and as she said, political victimization is going on since Pakistan. The solution lies only in allowing organic democratic leadership to grow, and that is not possible if we have controlled social environment where people are not allowed to talk about the issues, where people are victimized, there is no freedom of expression. In such environment, organic leadership would not emerge. You talked about that in Pakistan we used to have the Oxford graduate and the Cambridge graduate. We still have those people, but those people do not want to compromise on principle. So there are other people who want to compromise on principles. So those people are picked up, and that's why we see those compromised leadership all around us. So the solution lies in allowing people to elect their own representative, and that is only possible through free and fair election in this country. And obviously the difficult question is that how can we reduce the power of the army office in this country and bring it in line with the constitution. This is a very important thing. Otherwise we would not be able to produce a leadership that we need in this country. In this environment of suffocation, in this environment where there are certain people who wanted to run the country according to their own whims and wishes, it's not possible for any honorable, educated person to take part in politics. And if he or she wants to stand by the principle, they would not come out. So it's not that we do not have the leadership. The leadership doesn't want to come out, and we do not allow those people to come out because they would not be compromised. They would not listen to our agendas. And this is the solution lies only in democracy. True democracy is a way forward. We need to work for true democracy. We should not support and promote dictatorial regime in this country. Again, I have heard this point from many people around. The China model is the best model. I went to take a viva, and the student, the whole thesis was on the point that we need to have China model in Pakistan. And for 5-10 minutes, I just looked at the student and said, "Are you sure? You're a student of medical science. This is your thesis." He said, "Yes." And the whole thesis was like convincing me that China model is the best model forward, you know. So we need to understand that democracy is way forward for this country. People would not make mistakes if you allow them to think about their benefits. People are so clever that they know who is better for us. Allow them to decide in fair and free election. Over the years, democracy will reform itself. Democracy has this tendency कि 5 साल बाद मुझे आप पसंद है, मैं किसी और को वोट दे दूँ, मैं किसी और को. But this process should allow to follow. It should not be interrupted by any force. I'm not saying just the military, but obviously military is a reality in Pakistan. And this is the main issue. How can we bring military under constitution? And unless until we talk about this, situation will not be resolved. कि किस तरीके से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस बिल्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड होंगे तो फिर ये लोग जो ना आपकी पॉलिटिकल एलीट हो चाहे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हो, ये फिर अकाउंटेबल होगा. अगर आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं होंगे तो फिर ये अकाउंटेबल नहीं होगा. For that we need rule of law. जी, rule of law. अब वो rule of law के लिए जी, वो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट जो हमें स्ट्रगल करनी है, जो हमारी स्ट्रगल बनती है वो ये बनती है कि हम पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात करें. हम ये कहें कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अभी आपके सामने न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन, ट्रंप ने पूरी ईमानदारी की मुखालफत की, उसके बावजूद आप देखें कि वहां के लोगों ने वहां पे मैंडेट दिया उसको मकानी को, और वो कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, वो उसको अपने नतीजे में लेगा, क्योंकि वहां इंस्टीट्यूशन एक सतह के ऊपर स्ट्रॉन्ग है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन इतने वीक हैं कि पॉलिटिकल एलीट हो, मिलिट्री एलीट हो, ब्यूरोक्रेटिक एलीट हो या वैसे माफियाज हो, वो उन इंस्टीट्यूशन को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं.
اس لیے جو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے نا اپنے انسٹیٹیوشن کو اتنا بلڈ کر دیں کہ وہ زیادہ اسٹرانگ طریقے سے ہم اس کے اوپر بہیو کر سکیں. اس میں خاص طور پہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کا بڑا رول ہے. اگر وہ وہ نیچے چلے جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا چائے کے بریک پہ, اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیے کریکس آ گئے ہیں اس وقت, جو میں نے شروع میں اپنی بات جہاں پہ ختم کی تھی, جو کریکس آ گئے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ ملٹری انسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے, اس وقت کریکس ہیں. اور میں اس کو بڑا پازیٹیو سائن کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر جو لیول آف اویئرنیس ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ کریکس آ گئے, یہ کریکس کے اندر سے کوئی تبدیلی آئے گی. کوئی یہ نہیں کہے کہ اب تو بڑے لوگ باہر نکلیں گے اور کوئی لاکھوں لوگوں کا اجتماع آئے گا, لیکن یہ جو پاور ڈائنامکس کے جو اندر جو لڑائی چل رہی ہے نا, اسی کے کریکس کے اندر سے ہمارے لیے اپورچونیٹیز نکلیں گی. کیونکہ اس طرح سے چل نہیں سکتا سسٹم جیسا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسا ہم 26 کر رہے ہیں, 27 کر رہے ہیں, 28 کر رہے ہیں, اور ہمارا پہلے سسٹم چل جائے گا. یہ نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیے, آپ نے پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر لیا, الیکٹرانک کو کنٹرول کر لیا, ڈیجیٹل میڈیا کنٹرول کر لیا, تو وہ جو وائسز ہیں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. لوگ اب بول رہے ہیں, یہ سوالات کی صدی ہے, لوگ سوال اٹھائیں گے, لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے. گوندل صاحب بیٹھے ہوئے یہ ہر وقت آپ پر ٹی وی چینل پہ بیٹھے جب سوال اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیوں سوال اٹھائے, ان کو کس نے اجازت دے دی ہے سوال, کیونکہ ہم الٹرنیٹ وائسز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک آپ اس متبادل وائسز کو جنریٹ نہیں کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں, یا یوز کر سکتے ہیں, سمجھ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس سے کانٹیکسٹ ہے پاکستان کے اندر جو نیو پاسبلٹیز ہے رول آف لا کی اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اور پولیٹیکل ڈیموکریسی, اس کے چانسز زیادہ ہیں. اگر ہم نے وہ انسٹیٹیوشن کو بلڈ نہ کیا, افراد کو بلڈ کیا, تو پھر کچھ نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا آئین جس کی بڑی ایک سینچری آپ رکھتے ہیں اور بہت اس کی بات ہوتی ہے, ابھی 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے, کہ اس کو آج تک توڑا کس نے؟ ملٹری نے, عدلیہ نے اور پارلیمنٹ, یہ آپ کے تینوں بڑے ادارے, تینوں نے آئین کو توڑا ہمیشہ. باقی کسی ادارے نے پاکستان کا آئین آج تک توڑا نہیں. انہوں نے ایبروگیٹ کیا باقاعدہ, چاہے وہ ماشاء اللہ کی شکل میں ہو, چاہے وہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے پی سی اوز آئے اس کے تحت عدلیہ کا دیکھ لیں, یا پارلیمنٹ کا اپنی جو ہے خود ہی اپنی جو ہے پاور سے تجاوز کر جانا کو سمجھ. آج جو اگر 27 امینڈمنٹ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ کسی وجہ سے آئی تھی ڈیموکریسی, دیکھیں یہ تو اشرافیہ نے جب اپنے آپ کو انڈینجرڈ فیل کیا, کہ تھریٹنڈ تھے, کہ اچھا ہمارا شاید اب جو ہے نا لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب ہماری اور ہمارے خاندانوں کی جو مونوپلی وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اس کو سسٹین کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس میں اگر آپ, میں نے تو آج پوری ختم کی ہے پڑھ کے سارا لکھا, کہ اس میں تو ہر چیز ہی ان کے لیے ہے, آپ کے لیے یا میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سوچنے پر تیار ہی نہیں ہے, اور 21ویں صدی میں ہم ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب دنیا میں کہیں جمہوریت جو ہے وہ اپنا مختلف چہرے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ یہی ایک نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں نجات ملے گی. I'm sorry, I have a disagreement. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی نظام دنیا میں پوری دنیا کے لیے قابل عمل نہیں ہے. دنیا کی جتنی جگہ ہیں ان کے اپنے اپنے کلچر ہے, اپنی اپنی تہذیب ہے, اپنی اپنی ویلیوز ہیں, ان کے مطابق لوگوں کو ایک اپنا ایوالو کرنا ہوگا کہ ہم نے کس نظام کے تحت رہنا ہے. میں نے اس کو ہیومنزم کا نام دیا, یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے کسی, میں 2009 میں ایک لیکچر دے رہا تھا امریکہ کے اندر, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ حالانکہ میرا تھا تھیریز آف گلوبلائزیشن پہ لیکچر, وہاں پہ ایک ہندو تھا, اس نے مجھ سے سوال کر دیا کہ یہ جو سوات میں ہوا ہے, ان دنوں ایک سوات میں خاتون کو کوڑے مارے گئے تھے, تو وہ کہتی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 سوات میں اسلام شریعت آنی چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ اب میں نے سوچا کہ میرا لیکچر کسی اور بات پہ تھا, یہ اس نے کیا سوال مجھے کر دیا, لیکن میں نے اس کو فوراً کہا کہ آپ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں جی ہم تو جمہوریت کو پسند کرتے ہیں. تو میں کیا اگر فرض کر رہے ہیں, میں ویسے کیا اگر سوات کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں پر شریعت ہو, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے اس بات. اگر آپ واقعی جمہوریت کو سمجھتے کہ جمہوریت کے ہم دل دادا ہیں, تو انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا اپنے علاقے کے لیے تو ان کو کرنا چاہیے. اب وہ ایک دم اس بات پہ ہو گیا کہ ہاں بھی اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں تو پھر یہ کہتا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہیں بھی. میں کہا ہماری اگر آپ نے
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ी हो तो उसमें तो है यही बात कि ये हर कानून का शरीयत के मुताबिक हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। तो कहने से मुराद ये है कि एक मोनोपोली जो है एक अशराफिया की, वो अपने तरीके से डिक्टेट करते आ रहे हैं हर चीज को, और वो उसको ही सस्टेन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बंदा उनसे सवाल करे या उनके बच्चों से, आने वाली नस्लों से कोई सवाल करने के काबिल हो जाए। और ये जो लीडरशिप है सो कॉल्ड, मैं तो उनको लीडरशिप कहता होता हूँ, वो उनके हाथ से निकल के आम आदमी के पास आ जाए और वो आम आदमी इस काबिल हो जाए कि वो कहे नहीं मैंने इस मुल्क को तरीके से। अब देखिए एक आदमी, मैं ये नहीं, आई एम सॉरी टू से, मैं जो मुझे जानते, मैं उनको पता है कि मैं कभी इमरान खान का ना कभी सताइश की, उसकी ना तारीफ की, मैंने उसको बहुत क्रिटिसिज्म उस पे किया है। एक बंदा खड़ा हुआ सिर्फ एक निजाम के खिलाफ, सिर्फ एक आदमी, वो जेल में है, एक ये नहीं वो बातें रखें, उसने कोई एक आदमी के बोलने से या एक आदमी का रेजिस्ट करने से एक इतनी बड़ा जो ये पहाड़ आज खड़ा हुआ, जो आप क्राइसिस आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ उसका कसूरवार इमरान खान, आप जो मर्जी करें, जितनी बेचैनी है उसकी वजह से। अगर यही सोच ले कि आपका पार्टिसिपेशन हम सब का इस तरह से हो जाए कि हम कहेंगे नहीं, मुझे अगर मेरा राइट नहीं मिल रहा तो मैं बात करूंगा। मसलन मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, मैं जब ऐसे 1988 में स्टूडेंट था इस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने लाइब्रेरी में जाना, तो मैंने उसको कहना कि किताब ये है, उन्होंने कहना ये किताब नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि किताब कहाँ है, उन्होंने कहना जी अच्छा वो काम चुका करना नहीं चाहते, वो जो असिस्टेंट होते हैं वो कहेंगे ये किताब फलां टीचर की। अच्छा जी, मैं उनके पास जाकर पूछ लेता हूँ, मैं उस टीचर के पास, मैंने सर अगर ये पता चला कि ये किताब आपके पास है, तो उन्होंने कहा हाँ ये दे दें, ये बिल्कुल करवा दें, या उन्होंने सर इस तरह मैं किसी और स्टूडेंट से पूछ लेना, उन्होंने किसी का नाम बताया। तो बात ये है कि जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे कि मैंने प्रूव इट टू करना है कि भाई आप मुझे क्यों कोई चीज मेरी जो मुझे चाहिए वो नहीं दे, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया का जौन सा मर्जी आप निजाम ले आए वो कामयाब नहीं हो सकता। और पूरी दुनिया के लिए मैं आपको बता दूं, ना कोई एक जुबान ना कोई एक निजाम काबिल अमल है, ये नहीं हो सकता। और अगर आप देखें कि इंसानी नेचर क्या है, क्या ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है कि घर के अंदर जी 10 अफराद है तो वो कहें जी 6 लोग हमने दाल खानी और 4 लोग कहें कि हमने गोश्त खाना है, तो वो कहें जमहूरियत के मुताबिक होगा। नो, द पर्सन हु इज आई मीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, वो उसका ही फैसला आखिरी होना है। तो वही जो यूनिट ऑफ फैमिली है इसका, स्टेट का जो यूनिट, वही आपको नेशनल लेवल पे नजर आएगा, वही आपको इंटरनेशनल लेवल पे नजर आएगा। तो सिर्फ अब हमें सिर्फ इतने छोटे नहीं है जितने हम ये माइक्रो लेवल पे समझ रहे हैं कि एक निजाम हम ऐसा देख लें कि उसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं। इसमें सबसे पहले इंसान, मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअल कैरेक्टर है, जो हमने शुरू में बात की थी कि हमारा अपना रोल क्या है किसी काम में, चाहे वो अपने घर के अंदर ही हो, कि हमने कितना तमीरी रोल वहां पे किरदार अदा किया, कितना हमारा मनफी किरदार है वहां पर, कितना हमारा किरदार है अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने में, उसको गंदा करने में, कितना हमारा माहौल है कि हमने रिश्वत लेके ग्रेड्स लेने हैं, या हमने रिश्वत देके कोई जॉब लेनी है, या हमने मेरिट पर कोई काम करना है। बताए ना, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक दफा क्या बैठा कि जी चले हम हल्फ ले लें कि हम यहाँ से डिग्री लेकर जाएंगे तो हम रिश्वत भी नहीं लेंगे और ना ही हम मेरिट के खिलाफ जाएंगे। बहुत बड़ी बेवकूफी की, वो बाद में बहुत बुरा हुआ हालात। तो कहने से मुराद ये कि जब हम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं रिश्वत देगा ना वहां पे बाहर बैठा हुआ, या वो करप्शन कर रहा है, या वो किसी का मेरिट की धज्जियां उड़ा रहा है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी यानी इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो साबित दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जो सलमान आबिद साहब अभी बात कर रहे थे, कि जिसका एक रिफ्लेक्शन आती है इंस्टीट्यूशन में कि वो इंस्टीट्यूशन कैसा है। आपका पीएम से पता चल जाता है कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, उसके रवैये से पता चलता है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज हम सब पॉलिटिकल साइंस के तहत बार बार ये सब्जेक्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मेरा एक रोमांस इस सब्जेक्ट के साथ ही है, और मैं समझता हूँ कि ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत में फर्क पैदा करें। तो आप जरा ब्रॉडर लेवल पे सोचें, और ये बड़ा जरूरी है आज हमें ये सोचना कि हमने किस तरफ जाना है और कैसे इन मसाइल का हल, जो विशेष सर्कल की बात करें थी कि हमने विक्टिमाइजेशन के दौर में रहना है या ये कहीं खत्म ही हो, ये इस बात पर बड़ा जरूरी हमें सोचना है। जी जी सर, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है तौसीफ साहब। जी सर।
سر 1990 میں دیکھا تھا آپ کو سر, آج بھی اسی طرح ماشاءاللہ صحت آپ کی دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی الحمدللہ اللہ تعالیٰ. ہے. ٹی وی میں دیکھتے ہیں لوگوں کو بات کرتے سر میں بڑا درد ہوتا ہے, آپ کی آواز سن کے ایک ہیلنگ اور سودنگ افیکٹ آتا ہے ایک طبیعت پہ. اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. جو آپ کا حسن بیاں ہے ٹی وی پہ وہ سر بہت ہی اچھا لگتا ہے سر. میں معین اختر کا اور آپ کی آواز کا بڑا مداح ہوں سر, اور سبجیکٹ سلمان عابد صاحب کا ہے, لیکن مجھے آپ کی آواز سننے کا شوق ہے. آپ سے سوال کروں گا, لوکل باڈیز پولیس آرڈر جو مشرف کا بیسٹ پولیس آرڈر تھا دنیا کا 2001, اور لوکل باڈیز ایکٹ بھی بہت اچھا تھا. اس میں ریلیشن شپ یہ تھا کہ پولیس ACR لکھے گی تو ناظم لکھیں گے وہ پولیس کے. اب ایک پولیس تو محکمہ نہیں ہوتا, محکمے تو بورڈ آف ریونیو پٹواری بھی ہوتے ہیں, تحصیلدار بھی ہوتے ہیں, بہت سارے محکمے ہوتے ہیں. تو ان سارے محکموں کا ریلیشن شپ کون سا پولیس آرڈر ہو, اس پہ کوئی ریسرچ ورک ہو کہ وہ سارے محکموں کو کس طرح وہ مانیٹرنگ کرے گا لوکل آرڈر جو ہوگا اور کیسے وہ فنکشن کرے گا. یہ اس پہ کوئی ریسرچ کام نہیں ہے. دیکھیں اس پہ سلمان عابد صاحب نے لوکل گورنمنٹ میں بہت اچھے کام کیا ہوا ہے, بہت اچھا. ان کا بڑا چیزیں پبلش بھی ہوئی ہیں, کچھ انہوں نے ویسے انہوں نے گفتگو میں بتا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا جو اس وقت مشرف نے جو 2001 میں جو نکالا تھا وہ تو سسٹم بعد میں جیسے ہی 2002 میں پارلیمنٹ بنی ہے, الیکٹ ہوا ہے, تو وہ جھگڑا شروع ہو گیا تھا پارلیمنٹ کے ممبران کا. وہی پیسے کی تقسیم کا جھگڑا تھا جو بعد میں اس سسٹم کو جو ہے انہوں نے ختم کیا. اور اس سسٹم میں اگر آپ اس کے ساتھ فیئر الیکشن کا ساتھ ملا دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سسٹم بہت اچھا چل سکتا تھا. اس سے جو پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی لوور لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور ڈسٹرکٹ سے نیچے ٹرانسفر ہو جاتی. لیکن وہ فار نمبر جب تک آپ لوکل کونسل کو امپاور نہیں کرتے, کیونکہ لوکل کونسل جو اپنے مسائل کو بہتر سمجھتی ہے بنسبت ڈسٹرکٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ کے, اور وہاں پہ جو پارٹیسپیٹری نظام ہے کہ لوگ معاشرے کے اندر عام آدمی حصہ لے, وہ لوکل کونسل کے ذریعے ہو سکتا ہے, جو کہ ہمارے ہاں نظام کے چلنے کا نہیں. لیکن اس کی تفصیل سلمان عابد صاحب بتا سکتے ہیں, ان کا فیلڈ ہے. صرف اس میں ایک میں 2 پوائنٹ ایڈ کر دوں جو ابھی گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں اس میں ہمارا جو نظام جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہوا ہے گریجولی, ایک دم سے نہیں ہوا ہے. لہذا جب اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں آپ, جو کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, وہ بھی گریجولی ہوگا, ایک دم نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں آپ 2-3 چیزیں ضروری ہیں, کوئکلی بتا دوں تاکہ پھر وہ سلمان عابد صاحب گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ میں بات کریں. کہ ایک ہوتا ہے پرنسپل, ایک ہوتا ہے اسٹرکچر. پرنسپل یونیورسل ہوتا ہے کہ سوشل جسٹس ہونا چاہیے, یہ ہے پرنسپل, یا آپ کی رائے ہونی چاہیے, آپ کا ووٹ ہونا چاہیے, پارٹیسپیٹری سسٹم ہونا چاہیے, آپ کی بات سنی جائے, یہ ہے پرنسپل. اچھا آپ کی پارلیمنٹ میں 200 ممبر ہوں گے یا 400 ممبر ہوں گے, یہ ہے اسٹرکچر. پارلیمنٹ کی اتنی پاور ہوگی, وہ ہے اسٹرکچر. پرنسپل یونیورسل ہوتا ہے, اسٹرکچر ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. جو پولیٹیکل اسٹرکچر آپ نے آج کریٹ کیا 50 سال کے بعد وہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ فیکٹرز ریزن بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ نے سسٹم کو بچانا ہے کہ پرنسپل سے کمٹمنٹ کو آپ اسرٹ کریں, خاص کر ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے لوگ ہیں, کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ پرنسپل ہیں اور اس پرنسپل کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے. اس کو ایک احساس پیدا کرنا, ایک خیال پیدا کرنا, ایک تصور کو زندہ رکھنا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ غلط اور صحیح میں تمیز ہو جاتی ہے. کہ آپ مجھے پتا ہوگا اگر میں بیوروکریٹ ہوں, غلطی کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ احساس ہونا کہ غلط نہیں ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے نا پرنسپل کو اسرٹ کرنا, پرنسپل کو ایمفسائز کرنا ضروری ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ ایمفسس رکھیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, تاکہ آپ اپنی مرضی سے صحیح قسم جس کو ابھی آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو الیکٹ کرائیں. اور اگر حکومت کا تعلق عوام سے ہوگا تو وہ حکومت بیوروکریسی اور ملٹری کے سامنے اسرٹ کر سکتی ہے.
اگر حکومت آئی ہی بیوروکریسی کی سپورٹ سے ہے، ڈپٹی کمشنر نے آپ کے ووٹ ڈلوا دیے ہیں، پٹواری نے آپ کا کام کر دیا ہے، تو پھر آپ بیوروکریسی کو ملٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کے فیئر الیکشن ہوگا، وہی اوپر آئے گا جس کو پبلک کی سپورٹ ہے، اور پبلک کی سپورٹ اسٹرینتھن جو ہے وہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کم از کم ایشو کو آپ ریز کریں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ایشو ریز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا فوری طور پہ، لیکن یہ کہ احساس ہوگا، اور اس سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو پرنسپل میں اور سٹرکچر میں جو گیپ ہے اس وقت پاکستان میں، کہ پرنسپل کی تو بات کرتے ہیں کہ کون کہے گا، یہ کہے گا کہ سچ نہ بولو، سچ بولنا چاہیے، لیکن بولتا کون ہے سچ؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو گیپ ہے، اگر آپ اس کو گیپ کو اسی طرح پورا کریں گے، جب آپ کام شروع کریں اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے نیکسٹ جنریشن تک آپ اس کو پورا کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو آرٹیکل 7 جو تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ جس کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی، اس کو تو ہم نے لیجیٹمائز نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہم ابھی بھی لوکل باڈیز چلانا چاہتے ہیں، لوکل گورنمنٹ نہیں چلانا چاہتے. ہماری تھیوری یہ ہے کہ وہ ایسے ادارے ہوں جو ماتحت ہوں اور جس کو ہم اپنے کنٹرول کر سکیں. اچھا، اب سویڈن کی مثال دیکھیں، وہاں کمیونٹی پولیسنگ، بعض ممالک کے اندر ڈی پی او کا الیکشن ہوتا ہے، سب بڑا ہے، اس علاقے کے لوگ ڈی پی او کے الیکشن کو ایک ڈی پی او سلیکٹ کرتے ہیں 3 میں سے، وہاں ووٹنگ ہوتا ہے. بے شمار ممالک میں، ابھی امریکہ کی میں نے مثال دی ہے کہ براہ راست چیئرمین یا وائس چیئرمین یا ناظم کا الیکشن ہوتا ہے. ابھی کے پی کے میں انہوں نے کروا کے دیکھا، اور پی پی آئی کی گورنمنٹ نے الیکشن کروایا، 23 یا 24 ڈسٹرکٹ میں سے 10 ڈسٹرکٹ میں وہ الیکشن ہار گئے، کیونکہ لوگوں نے ڈائریکٹ ووٹ کیا. جب ڈائریکٹ ووٹ ملا تو پھر اس کی پوزیشن ڈفرینٹ ہوگی. تو اس لیے آج بھی، اور میں ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی سوسائٹی پہ جا کے ڈیموکریسی کو دیکھنا ہے تو اس کے سب سے چھوٹا یونٹ ولیج ہے، اس کو جا کے دیکھیں. اگر وہاں سسٹم ڈیموکریٹکلی آپریٹ ہو رہا ہے نا، تو پھر اسلام آباد کی ڈیموکریسی میٹر کرتی ہے. اگر وہ جو شروع میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اگر وہ ڈیموکریسی میٹر لوگوں کے کانٹیکسٹ میں نہیں کرتی تو پھر مجھے اسلام آباد کی ڈیموکریسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو گورننس کا کرائسس ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ ہے ود دا لوکل گورنمنٹ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یہاں پہ پولیٹیکل پرائورٹیز بڑی ڈفرینٹ ہیں، اور جو بھی گورنمنٹ، یعنی کہ جو ملٹری لیڈرشپ آئی انہوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا، جب وہ سویلین لیڈرشپ آئی انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا. مشرف کا سسٹم 2001 والا، اگر کوئی 5 الیکشن اور ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر سے ہی مزید خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی وہ ہم نے کیا ہے. اور یہ جو پہلی دفعہ جو بیوروکریسی نے ریزسٹ کیا، میں نے اس وقت اپنی پہلی کتاب لکھ رہا تھا لوکل گورنمنٹ کے اوپر، میں نے پھر بے شمار ڈی سی او سے ملا ادھر، تو وہ مجھے سب کہتے تھے کہ یار یہ کیسا ممکن سسٹم ہے جس میں اکاؤنٹیبل ہو جاؤں گا ناظم کو، کیونکہ میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہتا. یہ ایک تھیوری ہے. پھر آپ نے پبلک سیفٹی پولیس کی بات کی، پولیس میں پولیس آرڈر 2002 میں پبلک سیفٹی کمیشن آیا تھا، اس پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی ہماری پولیس نے رد کر دیا. تو اب اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہتے کسی انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھ کے، کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھ کے گورننس کے کانٹیکسٹ میں، پھر ہر ایک اپنی منافع چاہتا ہے. تو آج یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ سارے انسٹیٹیوشن آپس میں کلیش کر رہے ہیں. میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اپنے آرٹیکل میں، اس وقت انسٹیٹیوشن ایک دوسرے سے کلیش ہوئے اور ایک دوسرے کی ڈومین میں جا کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کام نہیں چلے گا. ابھی ایک DLP کا واقعہ ہوا ہے، اس میں پولیس کے ساتھ ساتھ ڈیل انسٹیٹیوشن نے انٹروین کیا ہے. پورا جا کے دیکھیں کون کون سے انسٹیٹیوشن جنہوں نے انٹروین کیا، یہ ان کا کام نہیں تھا لیکن ہم نے کیا. تو اس طرح سے پھر آپ کا جو گورننس کا ماڈل ہے وہ امپروو نہیں ہو سکتا. اور اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ سویڈن کا، جرمنی کا، برٹش لندن کا اور امریکہ وغیرہ کے جو سسٹم ہے، ایون انڈیا کے اندر جو کیرلا اسٹیٹس کے ماڈل ہے، وہ اگر آپ ریویو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کتنی زیادہ بہتر گورننس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ امپروو. انفارچونیٹلی ہم نہیں. فریحہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر فریحہ راج PhD اسٹوڈنٹ. سو میرا کوسچن ڈاکٹر حسن سے ہے. 27th amendment میں implementation کی وہ 1789 پہ پیش کی اور اس کو 1992 میں پاس کیا، یعنی more than 200 years یا آپ یہ کہہ لیں 20 decades کے بعد وہ امینڈمنٹ پاس ہوئی. لیکن ہمارے ملک میں امینڈمنٹ پاس ہوئی اور ہم لوگوں تک اس کا کانٹینٹ جو پہنچا ہے وہ کانٹینٹ مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی تک پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے، تو سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک دس امینڈمنٹ ول انفلوئنس دا الیکٹورل سائیکل ان پاکستان اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ ول انفلوئنس دا پبلک ٹرسٹ آن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان پاکستان؟ دیکھیے پاکستان کے اندر پرابلم اس امینڈمنٹ کی یہ ہے کہ اب جب یہ انفولڈ ہوگی تب ہمیں اس کا جو ہے نا پتہ لگے گا اس کے منفی اثرات کیا ہیں. اس وقت جو اپیرنٹلی جو چیزیں اگر ہم اس کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یہی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ امینڈمنٹ کو دیکھنے کے لیے آئسولیشن میں نہ دیکھیں. حکومت والے اس کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں
کہ جی اس کا مطلب یہ فائدہ یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، بلکہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ امینڈمنٹ اسٹرینتھن کرتی ہے ایگزیکٹو کو جوڈیشری کے مقابلے میں، اور یہ اسٹرینتھن کرتی ہے ملٹری کو، ملٹری کا آرمی کو. اور اس کی وجہ سے جو ایک پرابلم ہے پاکستان کی وہ ہے انسٹیٹیوشنل امبیلنس کی، اور وہ جب تک انسٹیٹیوشنل امبیلنس آپ کم نہیں کرتے اس وقت تک جو آپ کے ہاں حالات جو ہے بہتر ہونے کے امکان جو ہے وہ نہیں ہے. اس کا عوام کی ضروریات، عوام کے مسائل، عوام کی مشکلات سے کوئی تعلق نہیں. یہ الیٹ کی جنگ ہے، اور الیٹ کے فائدے کے لیے ہے. ڈومیننٹ الیٹ جو ہمارا سول ملٹری ہے انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ سیکیور کیا ہے، اور اپنے مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے مزید انہوں نے میکنزمز کریٹ کیے ہیں تاکہ ان کے مخالفین کو ہم دبا کے رکھیں، خود ہم کنٹرول کریں. لیکن میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ سیاسی نظام، ہم نے اب پاکستان میں دیکھے ہیں اور نظام بھی، جب بہت زیادہ مضبوط کر لیں دیواریں کھڑی کر کے قانون کی سے ریاستی قوت کی، تو نظام پھر اندر سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ اندر رائیولری اور کانٹرڈکشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اور آلریڈی ہمارے ہاں پالیٹکس میں تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ سچ کو سچ کوئی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے مفادات کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے پاکستان کے مسائل کم نہیں ہوتے. عام آدمی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس امینڈمنٹ کا. عمر دراز ہمارے ساتھ ہیں اور ٹی وی پہ بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں. میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان تجزیہ کار ہیں ون آف دی بیسٹ آئی وڈ سے، اور ہمارا اسٹوڈنٹ بھی یہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس سے ہم کچھ تھوڑا سا ایک میں سوال اس میں ساتھ کرتا چلوں، کیوں ضرورت پڑی اس کی 27th امینڈمنٹ کی؟ ایک تو سر بہت شکریہ، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے کہ میں آخر میں یا بعد میں بول رہا ہوں. میں سب سے پہلے اس حوالے سے جو 27ویں ترمیم ہے نا، لوگ جس طرح سے ہم مختلف اس کے اسٹرکچر کی بات کی ہے، میں اس کو جب سے ہی آئی ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم سارے، اس کو انالیسس دے رہے ہیں، میں اس کو 1 یونٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. آپ نے اس کو واپس جانا ہے 70s کے اندر، 60s کے اندر. جب آپ نے 1 یونٹ بنایا تھا تو بیسیکلی آپ نے جو پبلک ول تھی اس کو آپ نے دبا کے آپ نے کہا کہ ہم اس کو بیلنس کر کے، چونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ سپورٹ کر رہا تھا. یہ جو آپ کی آج کی 27ویں ترمیم ہے، میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں. آپ ذرا سوچئے کہ آپ نے پچھلے 2 سال کے ایونٹس میں کیا کچھ کیا ہے. آپ نے پچھلے 2 سال کے ایونٹس میں یہ بتایا، جس طرح ابھی ڈاکٹر ترمین اللہ صاحب کی بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ نے بتایا کہ ووٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ ووٹ کے بعد پارلیمنٹ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہاں پبلک ڈسکورس بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. جو آپ کی ضرورت ہے آپ نے وہ کر لیا، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کریں گے تو وہ شخص جو بلوچستان میں ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، یا وہ شخص جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورت میں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو کیا آرگومنٹ آپ دیں گے؟ اس کو کہیں گے مین اسٹریم میں آؤ، وہ کہے گا کیوں مین اسٹریم میں ہو؟ آپ کہو گے ووٹ کے، ووٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ کہے گا پارلیمنٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سو آپ اس دہشت گرد کو یا اس عسکریت پسند کو اپنی ریاست کے خلاف ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں، جو آپ کو آنے والے دنوں کے اندر جو آپ کا سوشل فیبرک جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوگا. کیوں؟ اب آپ دیکھیے یہ سارے کا سارا ایلیمنٹ ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں اسکیم چینج ہو گئی ہے. ہم اس عدلیہ کے جس کو آج کہا گیا کہ ایگزیکٹو کے ماتحت آ گئی ہے، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کے. پاکستان کی عدلیہ کی 27ویں ترمیم کو منیمائز کر دیں یا نکال دیں تو بہت آئیڈیل ایسی عدلیہ ہے جو ہم سب کو چاہیے. کوئی بھی نہیں کہے گا میں ایسی چاہیے. وجہ کیا تھی؟ آپ کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. آپ وزیر اعظم کو نکالتے تھے، آپ اسمبلیوں کو گھر بھیجتے تھے. اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے جو نئی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے ٹول استعمال کیا وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے. اب آپ سب کچھ کانسٹیٹیوشن کے انڈر کریں گے، یعنی آپ اسمبلی توڑیں گے، الیکشن نہیں کرائیں گے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ جب آپ باقی باتیں کانسٹیٹیوشن کی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ استحقاق دیا، سب کچھ دیا، تو سب سے بڑا اس میں اسٹیک ہولڈر تو پبلک ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پارلیمنٹ ہوگا جو فیئر الیکشن سے جیت کے آئے گا. ایک ایسی پارلیمنٹ ہوگی جو لوگوں کی ول کی نمائندہ ہوگی. جب یہ پورے کرائٹیریاز نہیں ہوں گے تو پھر باقی ساری باتیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. پھر باقی سارے کے سارے جو کام ہوں گے وہ ارینجمنٹس ہوں گے. دیکھیں ہماری جو ریاست ہے، جب ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ریاست میں اسٹیک ہولڈر پبلک ہوتی ہے. ہمارے یہاں ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جب ہم محتاط انداز میں اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں سارے ٹی وی پہ، اخبار میں یا ایکڈیمیا کی کسی بحث کے اندر، تو بیسیکلی ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے، ہم فوج کا لفظ نہیں استعمال کر رہے ہوتے، تو ہم ذرا محتاط انداز میں ریاست کی بات کرتے ہیں. ہماری ریاست کی مختلف اس کا ایک اصول ہے
کہ ریاست کی ہیجمنی جو پاور بیسڈ ہے وہ کسی مورالٹی پہ بیسڈ نہیں ہے, وہ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, وہ برقرار رہے گی. اب اس کے لیے اگر آپ کو ریلیجن استعمال کرنا پڑے گا, ریلیجن استعمال ہوگا. اس کے لیے نیشنلزم استعمال کرنی پڑے گی, نیشنلزم استعمال ہوگی. اس کے لیے اب ذرا اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی ملٹری یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا موجودہ ارینجمنٹ جو سب سے زیادہ آرگومنٹ دے رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا دے رہا ہے. یعنی سب جو ساری ڈیبیٹ ایوالو ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سب کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہو رہا ہے. سو اب نیا جو ان کا ٹول ہے وہ کانسٹیٹیوشنلزم ہے, اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس پورے فیبرک کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے, ہم جو بات کر رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کی, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہم شو میں بیٹھے ہوئے سر, اور اینڈ پہ سب نے جب پورا شو ٹاک شو ہو گیا ہے تو ہم نے آپس میں آف دا ریکارڈ بات کی, ہم نے پورا شو کیا ہے, کسی ایک بندے کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم میں آ کیا رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے کی ان کو بھی نہیں پتا. یعنی اگر آپ آرٹیکل 243 کی بات کرتے ہیں, ہم نے سب سے زیادہ اس کو چھپانے کی بات کی, لوگوں نے اس کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے, سینرجی ہے, جوائنٹنس ہے, یہ ساری باتیں. جب آپ نے کانسٹیٹیوشن میں چیز لکھنی ہے تو وہ اسٹیشنری کی دکان پہ بھی اویلیبل ہوگی. تو کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو آپ نے ایٹمی ہتھیاروں کے فارمولے اس کے اوپر لکھنے تھے, تو آپ نے اس کو چھپایا. وجہ کیا ہے کہ آپ پبلک ڈسکورس ڈیولپ نہیں ہونا دینا چاہتے, آپ لوگوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے. جب لوگ انوالو نہیں ہوں گے, اور میں ایک بات جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, جو اس پوری جو ترمیم ہے اس کے افسوس کی بات ہے. ماضی میں جب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھتے تھے, بے شک یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ آج یہ پاور بیسڈ سسٹم ڈومینیٹ ہو گیا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو پبلک سے ریلیٹ ضرور کرتی تھی, طاقت کا سرچشمہ عوام, اس قسم کے نعرے لگائے جاتے تھے اپنے آپ کو ایک کریڈینشل کے طور کے اوپر. ہمارا جو سب سے بڑا کرائسس ایز اے دس مومنٹ ہے, اگر میں ووٹ والی بات اس کو ریلیٹ کروں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ووٹ سے, اپنی پبلک فرنچائز سے, پبلک سے ریلیٹ نہیں کر رہی. یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرے آپ کا ووٹ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے, مجھے نہیں چاہیے. اس وقت جو تمام گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس بنیاد پہ کہ جو لوگ اس ملک کے اندر پاور بناتے ہیں, گورنمنٹس بناتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. دیٹس اٹ. کیوں ہم اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, انہوں نے جو ہم یہاں بات ہوئی کہ ہمارا وے فارورڈ بھی بتانا نا آپ نے, حل کیا ہے, کیسے اس کو ٹھیک کریں گے, ایک دن میں نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے لیڈرشپ کے سارے راستے بند کر دیے. سلمان صاحب نے اس طرح لوکل گورنمنٹ کی بات کی. لوکل گورنمنٹ ہوگی تو آپ کے پاس چانس ہوگا کہ آپ کونسل کی سطح پہ لیڈرشپ ڈیولپ کریں گے, تحصیل پہ آئیں گے, ڈسٹرکٹ پہ آئیں گے, پروونس کے لیول کے اوپر آئیں گے. انہوں نے لوکل باڈیز کو کٹ لگا دیا. نمبر 1, انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر لیڈرشپ نہیں آئے گی. اب جو ساری لیڈرشپ ہے وہ ان پولیٹیکل ایلیٹس کی فیملیز میں سے ہے, اور ان کا سٹیک کیا ہے؟ ان کا سٹیک یہ ہے کہ جناب ہمیں پاور چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے بزنس چلتے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر ان کی ساری فیملیز چلتی ہے, جس میں آپ اور میں سارے مائنس ہو گئے. لیکن اب اس سب کے بیچ میں ہم سب نے اپنی, ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ آپ اکیڈیمیا سے ہیں, ہم ریسرچ کریں گے, ہم میڈیا سے ہیں, ہم لکھیں گے, بولیں گے. کیا اس کے اوپر چپ ہو جائے؟ یہ سوال اٹھا. ہمیں جو اویلیبل اسپیس گراؤنڈ ریئلٹیز کو مانتے ہوئے, اور ایک اور بات کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی شاندار بات کی, ہم نے پرنسپل کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے. ہم نے کسی پرسن, کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی نیریٹو کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرنا. اور ہمارا وہ پرنسپل کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہوگا تو میرا اس پنجاب کے ساتھ کیا رشتہ ہے, میں اس پنجاب کے ساتھ کیوں نہیں جڑا ہوا, میرا اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رشتہ ہے, جس طرح مجھے یہاں سے 4 کلومیٹر دور والے پنجاب سے الگ کرتے ہیں. کیوں؟ میں اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, میرا ایک عمرانی معاہدہ, سوشل کانٹریکٹ جو ہم لفظ پڑھتے ہیں وہ ہمارا ہوا. اگر وہ کمزور پڑ گیا, اس کو ہم نے متنازع کر دیا, جو آپ کے ڈاکومنٹ آپ کا ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ پوری کی پوری ریاست کے فیبرک کو آپ نے ادھیڑ کے رکھ دیا. یہ اصل ڈیبیٹ ہماری اس وقت ہونی چاہیے. باقی ساری باتیں کہ وہ اس کے پاس پاورز ہیں یا نہیں ہیں, وہ ساری چلتی رہیں گی. تو میں یہی فی الحال میرے سے پہلے جو میں کہتا ہوں بڑا 2 چیزیں تھوڑا سا ایڈ کروں سر. ایک تو میں معذرت کے ساتھ, آپ نے کہا کہ جو بلوچستان میں یا کے پی میں عسکریت پسند یا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے, جس طرح میں آئی ایم سوری دے آر ناٹ, وہ نہ ہی وہ عسکریت پسند ہے نہ ہی وہ دہشت گرد ہے. اصل میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس نے ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس بات پر آگے, جب میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا, میرا کوئی حق مجھے دے گا نہیں, تو پھر میرے ہاتھ میں جو آئے گا میں وہی اٹھاؤں گا, وہ چاہے گن ہے یا ڈنڈا ہے, جو بھی میرے ریسورسز ہوں گے. تو پہلی بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عسکریت مالک صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کر رہا, میں نے میرا آرگومنٹ یہ تھا
कि अगर उसका शिकवा जायज भी है और शिकवा जायज करके वो बंदूक की बुनियाद पर हल करना चाह रहा था, हम उसको क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे मेन स्ट्रीम, हम कह रहे थे वो आपकी बात दुरुस्त मेरा आर्गुमेंट ये है कि हम You are very right. अब अगली बात जो बड़ी खूबसूरत कही, जो डॉक्टर साहब के मैं बात हवाले से कहूंगा, डॉक्टर साहब ने कहा जी कि देयर इज अ गैप बिटवीन प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर.